मसीह यस्सु के कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। नाकाबिले यकीन टीम के साथ आज आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ पास्टर शर्जील खान साहब तशरीफ रखते हैं। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शुक्रिया बेटा। पास्टर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के दिनों को हजरत नूह के अयाम से तशबीह दिया है। बेशक हमने देखा गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि उन दिनों में लोगों ने बहुत ज़्यादा गुनाह किया। उन दिनों में जब्बार थे। बिल्कुल हमने उनकी नस्लों के बारे में देखा, फिर हमने उनकी तबाहकारियां देखी, तूफान को देखा, फिर हमने ये भी देखा कि खुदा ने एक तौबा का इंतज़ाम उस वक्त भी किया था। बिल्कुल जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के दिनों के बारे में बहुत सी पेशगोइयां की, जी उस तरह से आप किस तरह से हमें बताएंगे कि आजकल उन पेशगोइयों के मुताबिक कौन से हालात चल रहे हैं? ठीक है, शुक्रिया बेटे। तो जैसे आप पहले बता चुकी हैं, ये हज़रत नूह के अयाम और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को वहाँ इब्ने आदम कहा, तो इब्ने आदम के अयाम और वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक तरह से। जी, तो ये एक तरह की रेपिटेशन है, इसे कह सकते हैं। एक्चुअली तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। जब यीशु ने कहा तो उन बातों की दोहराई एक तरह से हो रही है। दुनिया फिर यानी तारीख अपने आप को दोहरा रही है। सिर्फ नस्लें फ़र्क हो गई हैं, लोग फ़र्क हो गए हैं, हालात फ़र्क हो गए हैं, लेकिन मामलात वही चल रहे हैं। तो हम इनको जानेंगे खुदावंद यीशु मसीह की बातों से। अनाजील मुक़द्दसा में यीशु ने मत्ती की इंजील में भी ये फरमाया, मरकुस की इंजील में भी है और लूका की इंजील में भी ये बातें लिखी हैं। तो मत्ती की इंजील में उसकी 24वें बाब में खुसूसी तौर पे इसका आगाज़ होता है, जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले यरूशलेम में आते हैं। तो वहाँ पर अपने शागिर्दों के साथ वो एक ईद थी और वो हैकल में गए हैं। तो हैकल में बैठे हैं, फिर उसके बाद हैकल की इमारतें देखकर वो फिर वापस बाहर आए हैं। तो कोहे ज़ैतून पर बैठे हैं, जिसके बिल्कुल सामने हैकल मौजूद है, माउंट ऑफ ऑलिव्स। तो वहाँ बैठकर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर वहाँ बैठते थे और अपने शागिर्दों के साथ दुआ किया करते थे, जी, और वहीं पर वो बाग था जिसे गतसमनी का बाग भी कहा जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के हमरा वहाँ मौजूद हैं, और वो उनको शागिर्दों ने उन्हें ये बात दिखाई और बताना शुरू किया कि ये देखो हैकल की इमारतें कितनी खूबसूरत हैं, हैकल कितनी आला बनी हुई है। जी, तो खुदावंद यीशु ने वहाँ पर कहा कि ये चीज़ें जो तुम देख रहे हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि इनमें से किसी पर भी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ठीक है? तो फ़ौरन उसके शागिर्द जो है वो फिर जब ज़ैतून के पहाड़ पर बैठे हैं, तो ये बात उनके ज़हन में मौजूद है। तो वो खुदावंद यीशु से ये पूछते हैं कि दुनिया का आखिर कब होगा, और ये बता हमें कि ये बातें कब वक़ूअ पज़ीर होंगी। तो 2 सवाल उन्होंने बैक वक़्त खुदावंद यीशु मसीह से किए, हैकल कब तबाह होगी और साथ में दुनिया का आखिर कब होगा। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें पहले ही बता चुके थे कि हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। जो पेशिनगोई 70 ईस्वी में पूरी हुई। टाइटस जो रोमी सिपा सलार था, उसने आकर हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं। जी, तो अब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी ज़माना के बारे में, अखीर के बारे में बात करते हैं, जिसको इब्रानी में लफ्ज़ अखूर इस्तेमाल किया जाता है। और अखूर लफ्ज़ जो है वो उसका मतलब होता है कि आगाज़ भी और अंजाम भी। वो दोनों चीज़ों का क्या है, एक बेहतरीन जो है वो यकजा किया गया, या एक ही लफ्ज़ है जिसमें 2 मुतज़ाद चीज़ें मौजूद हैं। सही, ठीक है? तो अखूर, उसमें आगाज़ भी है और अंजाम भी है। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे खुदा की ज़ात जो है, उसने अपने बारे में ये फ़रमाया, खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने बारे में यही फ़रमाया है, मुकाशफ़ा की किताब के आगाज़ में, कि अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा इंतहा में, मैं हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट एंड द लास्ट, बिगिनिंग एंड द एंडिंग, अल्फ़ा एंड ओमेगा, यानी अल्फ़ा और ओमेगा भी मैं हूँ, खुदावंद यीशु ने ये कहा। जी, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि अल्फ़ा जो है या अलिफ जो है वो ये नहीं हो सकता, सही, ए जो है वो ज़ेड नहीं हो सकता, इब्तिदा जो है वो अंजाम नहीं हो सकता,
ابتدا کبھی انتہا نہیں ہو سکتی اور انتہا کبھی ابتدا نہیں ہو سکتی. تو جہاں پر جس ہستی میں یہ دو متضادات یکجا ہو جائیں وہ خدا کی ذات ہے. یعنی اور کسی بھی شخصیت میں وہ نبی ہو سکتے ہیں، پیغمبر ہو سکتے ہیں، رسلا ہیں، بہت کچھ ہیں، ٹھیک ہے، اساتذہ کرام ہیں، شاگرد ہیں، یا جو کچھ بھی ہیں، سب ہیں. لیکن جو مسیح کی ذات ہے وہ کیا ہے؟ وہ اول اور آخر کا ایک بہترین امتزاج ہے. یعنی خدا کی ذات ہے. وہ خدا میں آغاز بھی موجود ہے اور انجام بھی موجود ہے. تو دو متضاد چیزیں جب یکجا ہو گئی ہیں تو وہ خدا کی ذات ہے. نبی کے پاس یہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. چاہے چاہے وہ پہلا نبی ہو یا آخری ہو یا کوئی درمیان والا ہو، کوئی بھی ہو. تو اس وجہ سے یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں. یسوع یہاں پر اس آخر کے بارے میں بتانے لگا کہ دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. جو حالات آپ نے بات کی کہ حالات کیا ہوں گے، تو وہ یہاں پر ہم متی 24ویں باب کی 4 آیت سے یسوع نے ان کا بیان شروع کیا اور 13ویں آیت تک یسوع نے مسلسل یہ باتیں بتائی. ہم اس کو ضرور تلاوت کرتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور ناظرین کے لیے بھی. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. یعنی کنفرم کر دیا ابھی خاتمہ نہیں آیا، اینڈ ٹائم نہیں آیا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھوچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ حالات ہم دنیا میں جب دیکھیں، کرنٹ افیئرس کو سٹڈی کریں جب آپ، تو آپ دیکھیں کہ ابھی جو گزشتہ چند ماہ میں جو دنیا کی صورتحال ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی آفت نے، ایک نظر نہ آنے والی چھوٹے سے وائرس کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کی وجہ سے پوری دنیا جو تھی وہ ہل کے رہ گئی. میں اس کے بارے میں پہلے سے بتا چکا ہوں حجائی کی کتاب کے 2 باب کی 8ویں اور 9ویں آیات میں سے، کہ خدا وہاں پر یہ فرماتا ہے کہ میں قوموں کو ہلا کر رکھ دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ چیز ہے کہ پوری دنیا کی تمام قومیں ہل کر رہ گئیں. بالکل صحیح. آپ یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، یعنی ہمارے تعلیمی ادارے پوری دنیا میں کبھی بند نہیں ہوئے تھے، اور میرے اساتذہ بھی یہ کہتے رہے اور دنیا کے اساتذہ بھی یہ کہتے رہے کہ دنیا کے تمام کاروبار ٹھپ ہو سکتے ہیں، صرف راشن کا کاروبار ختم نہیں ہو سکتا اور ٹیچنگ کا کاروبار ختم نہیں ہو سکتا. اس وائرس نے وہ بھی ٹھپ کر دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمیں باتیں اب نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ ہمیں 2000 سال پہلے یسوع نے بتا دی تھی. ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے، ہم ان کی وسعت کو جان نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم علماء یعنی مسیحی علماء، کتاب مقدس کو سمجھنے والے، بائبل مقدس کو سمجھنے والے، ان کو جاننے والے، اس کی نبوتوں کو بیان کرنے والے، ان کی ایکسپینشن یعنی وسعت کو بیان کرنے والے اساتذہ کی طرف رجوع نہیں لاتے. ہم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس کی مثال لیتے ہیں یونا نبی سے. یونا نبی کو خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ نینوا شہر کو جا اور وہاں جا کر منادی کر کہ 40 دن کے بعد یہ شہر تباہ برباد ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے، کوئی چھوٹی سی ریزن نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے. یعنی وہاں پر گناہ اتنے زیادہ ہیں، یعنی قتل و غارت گری ہے، حرام کاری ہے، خون ریزی ہے، اور جھوٹ ہے، مکاری ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، اور تنگ نظری ہے، اور بہت سے مسائل ہیں. یعنی جتنی بھی لمبی لسٹ آپ بنا سکتے ہیں گناہوں کی، آپ وہ بنا لیجئے، وہ وہاں موجود ہوں گے. تو کیا آج وہ ہماری دنیا میں نہیں؟
ان گناہوں کے باعث ان لوگوں پر آفت آنی تھی. اب وہاں پر جا کر ایک شخص جو ہے وہ منادی کرتا ہے جس کا نام یونا ہے. جب وہ منادی کرتا ہے تو وہاں پر حالات جو ہے واضح بتائے گئے. اور یہ یونا نبی کا جو دور ہے یہ آج سے 2700 سال پہلے کی بات ہے. آج سے 2700 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو اس وقت نینوا شہر جو ہے وہ اس وقت فل جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا. وہ ریاست کا جو ہے وہ کیپٹل سٹی تھا, اور بابل کی ریاست کا کیپٹل, اسور کی ریاست کا کیپٹل سٹی تھا. اور اس کا جو ایریا تھا وہ 55 اسکوائر کلومیٹر تھا کم از کم, یعنی 55 مربع کلومیٹر. تو وہ ایک بہت بڑا سٹی تھا اور بادشاہ وہیں پر رہتا تھا. دارالحکومت ہے, اس وجہ سے بادشاہ کا محل وہیں ہے. تو بادشاہ تک جب یہ منادی کے الفاظ پہنچتے ہیں کہ توبہ کرو ورنہ تباہ برباد ہو جاؤ گے, تو اب پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس تک یہ بات پہنچی ہے. کس نے پہنچائی ہے؟ ایک مذہبی رہنما, ایک پروفٹ, ایک پروفیسی کو سمجھنے والا, نبوتوں کو سمجھنے والا, بیان کرنے والا, وہ جا کے بات بیان کرتا ہے. تو جس طرح سے آج میڈیا پر ہم کام کر رہے ہیں, یا ابھی جو بات ہے یہ میڈیا پر چل رہی ہے, لیکن اس وقت کا جو میڈیا ہے وہ اس کو ویسے ہی ہم دیکھیں کہ وہ ایک بات ان پروفٹ کے منہ سے نکلی ہے, وہ تو گلیوں میں بازاروں میں بول رہا تھا. تو اس کے جو بادشاہ کے ہرکارے تھے وہ ان باتوں کو لے کر بادشاہ تک پہنچاتے ہیں, یعنی بات ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتی چلی گئی. صحیح. تو پھر وہ کیا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈر تک پہنچی ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تک پہنچی ہے. تو اس نے کیا کیا ہے ہم اس بات سے واقف ہیں. یونا کی کتاب میں ایک گواہی موجود ہے, مستند گواہی موجود ہے, کہ اس شخص نے اسی وقت اپنی شاہی خلت کو اتارا, اپنا لباس اتارا, چینج کیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا. اور نہ صرف خود, ملکہ کو, شہزادے شہزادیوں کو, اپنے تمام درباریوں کو, حتیٰ کہ اس نے اپنے پورے شہر میں حکم کروا دیا کہ سب اس بات پر رجوع لاؤ اور توبہ کرو. اور 3 دن رات ان لوگوں نے ٹاٹ اوڑے رکھا, اپنے بیٹھنے کے لیے انہوں نے خاک بچھائی, راکھ بچھائی اور ٹاٹ اوڑا. جانوروں کو بھی انہوں نے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا, اور شیر خوار بچوں کو بھی ماؤں نے دودھ تک نہیں پلایا. تو کیا خدا اتنا سنگ دل ہے کہ وہ ان شیر خوار بچوں کو جو ہے وہ 3 دن بھوکا مرنے دے گا؟ ہرگز نہیں. ہمارے خدا کا نام ایل شدائی بھی ہے عبرانی میں, جس کے معنی ہے پالنے والا, پروردگار. تو وہ ان بچوں کو خود وہاں پال رہا ہوگا, اس لیے وہ بچے زندہ رہے. تو اس کو بڑی فکر ہے ان کی. 1,20,000 تو وہاں پر ایسے تھے جن کو دائیں اور بائیں کے فرق نہیں معلوم, اتنے چھوٹے بچے تھے. تو اس وجہ سے اب یہ پولیٹیکل لیڈر نے جو آرڈر جاری کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے, وہ ساری جگہوں پر لاگو ہو گیا. تو سب لوگوں نے توبہ کی. ریپینٹنس, توبہ کرنا, وہ سب سے بڑا فائدہ ان کے لیے بن گیا. بالکل صحیح. اب یہی صورتحال یہاں یسوع کی آمد کے بارے میں. جب یسوع نے کہا کہ تم گھبرا نہ جانا, بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. ٹھیک ہے, یہ کرسچنز کے لیے خصوصی بات ہے, اور دوسری اقوام کے لیے بھی, کہ کہیں گمراہ ہو کر کسی جعلی مسیح کے پیچھے نہ چل پڑنا, نقلی مسیح کے پیچھے نہ چل پڑنا. اور اس کے بعد تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے. آپ نیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے, کبھی کوئی کنٹری کسی پر حملہ آور ہونے کے چکر میں ہے, کبھی کوئی کسی طرح سے حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہے, اور اب نئے رنگ روپ اپنا لیے گئے ہیں. اب کیا ہے, اکنامک وار, کبھی کولڈ وار, ٹھیک ہے, کبھی سول وار, تو کبھی کوئی وار, کبھی ورلڈ وار. تو یہ مختلف اقسام کی وارز جو ہیں, یہ جو جنگیں ہیں, یہ یہی ہیں. مائنڈ وارز کی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. تو افواہیں ہیں ابھی, پھر نیکسٹ سٹیپ کیا ہونے والا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے. قوم پر قوم, ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں گھمنڈ یہ ہے, اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ گھمنڈ موجود ہے کہ ہماری ذات, ہماری قوم دوسری قوم سے بہتر ہے. نہ جانے کس شعبے میں, مجھے نہیں پتا, اور انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا.
جو لڑنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کس شعبے میں دوسروں سے بہتر ہیں. بہتری اس وقت پتہ چلتی اگر یہ کسی جگہ کو تعمیر کر رہے ہوتے یا دوسری قوم کی بھلائی کا وسیلہ بنے ہوئے ہوتے. غریبوں کو بحالی کا جو ہے وہ کوئی ایک نیا ایک پروجیکٹ دے چکے ہوتے, ان کی غربت کا خاتمہ کر چکے ہوتے, تو میں سمجھتا کہ یہ بہتر قوم. روتے ہوئوں کو ہنسانے کا ذریعہ بن جاتے تو میں سمجھتا کہ کوئی بہتر قوم ہے. بھوکوں کی بھوک مٹانے کا وسیلہ بن جاتے تو میں سمجھتا کہ یہ لوگ بہتر قوم ہے, کوئی سی بھی قوم کیوں نہ. پاسٹر صاحب, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں نینوا میں بادشاہ نے روزہ رکھا اور ٹاٹ اڑا اور اپنے خود اس نے خود کو خاکسار بنایا, جی جی تو ہم وہ ایک بادشاہ کا لیول ہے کہ اس کے بالکل ریپینٹنس نے اس کی تباہی, اس کے پورے ملک کی تباہی کو روک لیا. اگر ہم یہاں پر آج اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایک عام شہری جس کے پاس زیادہ پاورز بھی نہیں ہیں اور وہ بھی ریپینٹنس پہ یا عاجزی پہ آمادہ نہیں ہے, اور ہر کوئی اپنے آپ کو 10 گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے, اور گناہ میں ہم سب برے طریقے سے پھنس چکے ہیں. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں, یا یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ توبہ کی نوبت ہے, تو آپ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ ہم آج کے دور میں کس طرح سے واپس آ سکتے ہیں. بالکل درست. اس میں یہی بات ہے سسٹر کہ آپ دیکھیے اس بات کو کہ جیسے نینوا کی بات کی گئی ہے, وہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں جی, کہ اس نے اس منادی کو سنا ہے, وہ الفاظ اس تک پہنچے ہیں, تو اب نیوز کے وسیلہ سے ہماری باتیں تو کہیں نہ کہیں پہنچتی ہیں, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو وائرل کیا جائے. اس کی منادی کو وائرل کیا گیا, یعنی ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچانے کے لیے بولنے والے موجود تھے, تو وہ وائرل کی گئی. اس کی بات, یونا نبی کی بات کو وائرل کیا گیا تو وہ بادشاہ تک پہنچی. ہماری بھی باتوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں ان کو وائرل کیا جائے میڈیا کے تھرو اور بول کے, تاکہ ایک دوسرے کو بتانے کے وسیلہ سے یہ بات آگے پہنچے. تو ہم لوگ بھی ریپینٹ کر سکتے ہیں, ہم بھی توبہ کر سکتے ہیں, ہمارا ملک بھی توبہ کر سکتا ہے, ہماری قومیں بھی توبہ کر سکتی ہیں, ہماری دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ بھی توبہ کر سکتے ہیں, تمام قائدین توبہ کر سکتے ہیں. لیکن پیچھے وہی بات ہے کہ جب قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرنے کا معاملہ ہے تو وہ کس کے باعث ہے؟ گھمنڈ کے باعث. گھمنڈ کو میں ایک بار جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا, ایک جو ہے وہ چھوٹی سی ہم ورک شاپ میں تھے, ٹریننگ میں, تو وہاں پر گھمنڈ کے لیے کیا چیز بنائی گئی تھی کہ ہمیں سکھایا گیا کہ کانکریٹ, آپ کانکریٹ بنائیں, کوئی ایک چھوٹا سا بلاک لیں, ایک سانچہ یا کوئی بھی چیز, تو اس میں کانکریٹ ڈالیں, بجری, سیمنٹ, ریت وغیرہ مکس کر کے وہ کانکریٹ اچھی طرح سے بہترین قسم کا کانکریٹ, اور پھر جو ہے وہ اس کانکریٹ کو جب آپ نکال لیں, سکھا لیں, تو پھر آہستہ آہستہ مزید بنا ہوا کانکریٹ اس پر ڈالتے چلے جائیے. تو وہ ہمارے دل میں بالکل گھمنڈ کی مانند ہوتا ہے. ہم مسلسل اس گھمنڈ میں آگے بڑھتے چلے جاتے تو وہ کانکریٹ مزید مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, وہ ایک دیوار بنتی چلی جاتی. میرے اور آپ کے درمیان ایک دیوار بنتی چلی جائے گی, میرے اور میرے پڑوسی کے درمیان دیوار بنتی چلی جائے گی, میرے اور دوسری قوم کے درمیان دیوار بنتی چلی جائے گی. کوئی بات مجھے ان کی پسند نہیں اور کئی باتیں میری ان کو پسند نہیں, تو یہ کانکریٹ بنانے کے لیے مزید اوپر کانکریٹ ڈالنا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو ایک ہی خاندان سمجھیں گے اور اس کے مختلف افراد جانیں گے تو پھر خود بخود ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں گے, اور جب ہم بھلائی کا سوچنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم ان باتوں سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہوں گے. اس لیے ہمیں ایسی باتیں بیان کرنی ہیں, وہ طریقے بیان کرنے ہیں جس کے وسیلہ سے یہ کانکریٹ ختم ہو سکے. تو اس گھمنڈ کو دور کرنا ہے, یعنی سب سے پہلے جو مسئلہ ہے, جو برائی کی جڑ ہے, جب تک وہ ڈائیگنوز نہیں ہو, جب تک وہ بتائی نہ جائے کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں یا کسی جسم میں یہ فلاں بیماری ہے, تو اس وقت تک آپ اس کا علاج نہیں درست طور پہ کر سکتے. تو ویسے ہی یہ معاشرتی بیماری ہے کہ یہ گھمنڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پیسے کی ریل پر بڑھی تو گھمنڈ بڑھنا شروع ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے پیسے کو خدا مان لیا ہے. تو خدا تعالیٰ کو اپنے اس کی جگہ سے ہٹا کر ہم نے اپنے دلوں سے,
ہم اپنے دلوں سے اس کو ہٹا کر ہم روپے پیسے کو لے آئے ہیں، اس کو خدا مان لیا ہے. ہم اپنی بلڈنگز کو خدا مان رہے ہیں کہ جتنی بڑی پراپرٹی ہوگی، ایک جو ہے ہمارے پاس ایک بڑا زمین کا حصہ ہونا چاہیے، اور پراپرٹی اس میں شامل ہو، اور گھر خرید کے اور کرایہ داروں کو بٹھائیں، آمدن زیادہ ہو. تو یہ چیزیں ایک جنرل سی میں نے مثال دی ہے، یہ جی تو ایک سادہ سی. بالکل اور کاروبار بڑھایا جائے، اور کمپنیز کھولی جائیں، اور ہمارے جو ہے فروٹ بیچنے والے، میں اور ٹھیلے بناؤں اور لوگوں کو فروٹ خرید کے دوں، وہ لوگ میرے لیے کام کریں، مجھے آمدن ہو. تو اس طرح سے گھمنڈ بڑھتا ہے. ان چیزوں سے میری جو دوستی ہے وہ زر کی دوستی ہو گئی، تو وہ دوستی بڑھتے بڑھتے ہوس میں تبدیل ہو جاتی. پیسے کے بغیر مجھے پھر صحیح سے سکون نہیں ملے گا، مجھے نیند نہیں آئے گی. تو اس بنا پر کیا ہوگا کہ پھر میں دوسرے انسانوں کو پیسے میں تولنا شروع کروں گا. میں ان کے جذبات و احساسات اور ان کی عزت و قدر کو بھی میں پیسے میں تولوں گا. تو پھر میں گھمنڈی ہو جاؤں گا، مغرور اور متکبر ہو جاؤں گا. تو اس بنا پر یہ افواہیں ہیں، یہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی. یہ حالات ابھی چل رہے ہیں. ابھی قوم پر قوم نے چڑھائی شروع نہیں کی. ابھی کیا ہے؟ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سن رہے ہیں ہم. یہ دنیا کے حالات ہیں. اور بھوچال آ رہے ہیں، آفات آ رہی ہیں، تو کال پڑ رہے ہیں. ایک ہم اس کا ایک نمونہ دیکھ چکے ہیں لاک ڈاؤن کے درمیان. بالکل صحیح. لوگ بے روزگار ہوئے، اور راشن کی جو ہے وہ کتنی جو فراوانی تھی وہ ختم ہو گئی، اور لوگوں کو جو ہے کتنی کمی کا سامنا کرنا پڑا. بے تحاشا نقصان ہوا لوگوں کا. اس وجہ سے یہ حالات کال پڑنا شروع ہو گئے. یہ یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بھیجوں گا کال. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ لڑائیاں کرواؤں گا. یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں آفات بھیجوں گا. یسوع نے وائرس کو تیار کر کے نہیں بھیجا. یہ سب کام اس نے بتا دیے ہیں کہ ہوں گے. کرے گا انسان ہی خود، اپنی غلط اور گناہ آلودہ سوچ کے باعث، اس گناہ آلودہ فطرت کے باعث، گھمنڈی فطرت کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں اس کو فطرت بھی نہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جبلت بن گئی لوگوں کی، کہ ہم نے خود غرضی کرنی، ہم نے بے ایمانی کرنی ہے. آپ یہ سوچئے، یعنی جو لوگ، جو قوم، جو ملک، وہ کیسے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانے کے لیے مائل کرے گا، جو یہ دیکھتا ہے کہ آج کل ایک ماسک کی ضرورت ہے سب کو. تو 10 روپے کا ماسک، جو شاید 10 کا بھی نہیں، پہلے 5 کا شاید آ جاتا تھا، اب 10 روپے کا ماسک جو تھا وہ اب اچھے والا ماسک اب وہ 400 روپے میں بکتا ہے. تو 10 کو 400 روپے تک جو ہے میں ملٹی پلائی کر کے دیکھوں، مجھے تو ملٹیپلیکیشن بھول جاتی ہے وہاں پر. بالکل صحیح. 40 گنا اضافہ کیا گیا. تو 40 ٹائمز جب آپ کسی چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھاتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا ہے؟ صرف لالچ. اب بائبل مقدس نے، دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. اور کس طرح سے؟ یعنی پیسہ زیادہ ہے تو پیسہ پرستی ہو رہی ہے. پیسے کو آپ نے اپنا بت بنا لیا، اس کو خدا مان لیا ہے. میں بت کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا، میں خدا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ انہوں نے پیسے کو اپنا خدا مان رکھا ہے، اس کو اپنا پروردگار مان لیا ہے. تو خدا کی ذات کو، جو ذات بابرکات ہے، جو آل مائٹی ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کو ہم نے ہٹا کر پیسے کو اس کی جگہ دے دی. تو لالچ کے باعث ہے، وہ بت پرستی ہو گئی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ بت پرستی ہم کر رہے ہیں. صحیح. حالانکہ میں نے سادگی سے بتا دیا ہے کہ جب لالچ ہے تو لالچ بت پرستی ہے. جی. تو خدا کے برابر کسی کو جگہ دینا، جس کو عربی زبان میں شرک کہا جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ اس میں کسی کو شراکت دینا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ جب لالچ کیا جائے. لوگ مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں ہماری دنیا میں، انہوں نے خدا کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، یعنی اپنے دلوں میں جو اس کی جگہ تھی، اس کا مقام تھا کہ اس کو اولین درجہ دیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کو ہر بات میں اول درجہ دیا جائے، تو اس کو ہٹا کر روپے پیسے کو، اپنی عزت کو، اپنی قدر و قیمت کو، اپنے رتبے کو، اپنے سٹیٹس کو، ان چیزوں کو سب کو آگے لے آئیں. تو اس لالچ کے باعث یہ ساری صورتحال بڑھتی چلی جا رہی. تو اس کو ختم کرنا ہے. لالچ کی جگہ اگر ہم صرف فراخ دلی لے آئیں، جی. لالچ کو دور کرنے کا میں طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ لالچ کو دور کرنے کا ایک سمپل طریقہ ہے فراخ دلی.
کہ جتنا میں کھا سکتا ہوں میں اتنا ہی کھا سکتا ہوں، میں 2 روٹیوں سے زیادہ نہیں کھا سکتا، جی تو میں اتنا ہی اپنے پاس رکھوں اور باقی دوسروں میں بانٹ دوں، تو خود بخود ایک دنیا میں چین چل پڑے گی، ہمارے معاشرے میں چین چل پڑے گی کہ بآسانی سے لوگ جو ہیں وہ ان کی غربت کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ پرسکون ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نفسا نفسی کا جو عالم ہے، افراتفری جو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے ختم گی، ہو جائے گی۔ بہت آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں نینوا کے بادشاہ کی مثال لینی ہوگی، توبہ کرنا ہوگا، خدا تعالیٰ کو واپس اس کی جگہ دینی ہوگی، اس کو اپنا معبود ماننا ہوگا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہوگا، کیونکہ بنانے والا خالق اور پھر ہمارا مالک، کیونکہ ہم اسی کے وسیلہ سے ہیں اور پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو وہ خالق بھی ہے اور پھر ہمارا مالک بھی ہے، تو وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اسی کو حساب کتاب بھی دینا ہے، تو اس لیے یہ معاملات ہمیں سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ صلح کریں، ہم توبہ کریں، اور اس کے بعد وہ منافع خوری یا لالچ یا کچھ بھی ہے، ہم اس کی جگہ پر فراخ دلی کو لے آئیں، فیاضی کو لے آئیں، تو خود بخود معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لوگوں کے لیے، اور خود بخود ہم دوسرے کی قدر کرنا شروع کریں گے، ہم ان مصائب سے بچ جائیں گے، آنے والے حالات، آنے والے دن بائبل مقدس ہمیں واضح بتاتی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ کرونا وائرس ختم ہو گیا بس اب پرسکون ہو گئے، اب 10 20 50 سال اب کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، تو یہی پیغام ہے آج کا ہم سب کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، باقی افسران ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی توبہ کیجیے، ہمارے ملک کو توبہ کروائیے، ان کو بولیں کہ توبہ کریں، صرف منہ سے، دل سے توبہ کریں اور اچھائی کی طرف راغب ہوں، تو خود بخود پورا ملک، پوری دنیا پرسکون ہو جائے گی، ان آنے والی مصیبتوں سے بچے گی۔ خداوند آپ سب کو بہت سی برکات سے نوازے، آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہم مختلف باتوں کو سوچ کر، آفات کو سوچ کر پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ توبہ کا وقت ہمیشہ ہمارے پاس ہے اور خداوند انتظام کرتا ہے۔ بے آپ شک، کا بہت بے شک، شکریہ، آپ نے بہترین میسج دیا، یہ ایک تھینک یو۔ لحاظ سے آج کل کے وقت کا علاج بھی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اسکرین پر موجود ہیں، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔